Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल यूट्यूब चैनल विद ऑल रिस्पेक्ट में। बात चल रही है मजहबी हवाले से दो मुख्तलिफ माशरों के अंदर, ज़राई और सनती। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि दो इंसान जो कि मुख्तलिफ माशरों में रह रहे हैं, एक सनती माशरे में रह रहा है और एक ज़राई माशरे में, उनका जो है वो मजहबी रुझान क्या होगा। हमें ज्वाइन किया है एज यूजुअल जफर साहब कनाडा से और सजाद साहब लंदन से। आप दोनों का जी बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों ने सवाल सुना, मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूँ कि रुझान क्या होगा उन दो बंदों का, हर एक माशरे में, एक ज़रई में रह रहा है और एक सनती माशरे में। तो बुनियादी बात यह है कि उनका मजहबी रुझान डिफरेंशिएट जो है वो कैसे करेगा, ये सवाल है जी। सजाद साहब जी, मुझे जो इसकी समझ आई है वो ये है कि जो लोग आलम असबाब में रहते हैं वो कैसे सोचते हैं, और जो लोग एक आलम अरवाह के शौकीन है या उनका ख्याल उस आलम में अटका रहता है या उसमें वो ज़्यादा खूबसूरती से या आसानी से सोचने को तरजीह देते हैं, उनके रुझानात कैसे हैं। तो ये एक किस्म की दो कैटेगरीज हैं। एक ही इंसान है और वो मुख्तलिफ माशरों में तश्कील पा रहा है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो ये बड़ा, मेरा ख्याल है इसमें बहुत बातें सादा भी हैं और थोड़ी सी पेचीदा भी हैं। सादा इस तरह है कि जब आप आलम असबाब में सर्वाइव करते हैं या वक्त गुजार रहे होते हैं तो उसमें आप हमेशा चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और चीज़ों को उनकी हैयत के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक हमेशा डील करते हैं। और जो पुख्ता माशरे हैं जहाँ पे कवानीन की अलमबरदारी है और जहाँ पे जो मामलात हैं, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, तरीक़ाकार साइंसी बुनियादों पे हल किए जाते हैं, वहाँ ज़ाहिर है सब चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से चलती हैं और लोग कानून को फॉलो करते हैं, तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं, उनके सारे काम हो जाते हैं। सिग्नल रेड होता है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ग्रीन होता है, चल पड़ती हैं, ज़िंदगी इस तरह रवां दवां रहती है। जबकि दूसरी तरफ जो माशरे हैं वहाँ पे बहुत सारे अवामल इस तरह के हैं जो कि आपके रद्दो इख्तियार में नहीं होते और आपको बाअमर मजबूरी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपकी बीमारी भी है, आपका रोज़गार भी है, आपका रहन सहन भी है, आपकी माशरत भी है, और उनमें से बहुत से अवामल ऐसे होते हैं जो आपके इख्तियार में बिल्कुल नहीं होते, ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका है। तो इस किस्म के तबकात, इस किस्म के माशरों में जब वक़्त गुजारते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा सर्वाइवल जो है अपने कैथारसिस के लिए और अपनी रूहानी, जिस्मानी तशफ़ी, तसल्ली, आसूदगी के लिए वो ज़ाहिर है एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ रह जाती हैं जिसको आप मज़हब का नाम देते हैं। और ऐसे माशरों में ये रवैये इनफरादी सतह से तरक्की करते हुए इज्तमाही सतह तक चले जाते हैं और जो एक भरपूर इज्तमाही माशरत है उसकी तकमील या उसकी तश्कील जो है वो इन मजहबी रवैयों की मरहून मिन्नत हो जाया करती है। जबकि दूसरी तरफ जो तरक्की पसंद माशरे हैं, तरक्की याफ्ता माशरे हैं, वहाँ पे माशरत की जो तश्कील है वो प्योर साइंसी या कानूनी बुनियादों पे बिल्कुल की सही। जाती है। तो दोनों में यहाँ बहुत पे ज़्यादा फर्क है। इससे पहले कि मैं जफर साहब की तरफ जाऊं, एक ज़िमनी सवाल पैदा हुआ है कि आपने कहा कि जो सनती माशरों में जो निज़ाम चल रहा होता है वो कानून और ज़वाबित और इसके तहत चल रहा होता है, तो क्या वो कानून और ज़वाबित जो है वो तो ज़रई माशरे में भी पाए जाते हैं किसी न किसी हद तक, उनके भी हैं? उनके जो कानून हैं वो ज़ाहिर है जदीदियत से हम आहंग नहीं होते। जैसे कहा ना, जहान फ़िक्र की अफ़कार ताज़ा से है नमूज़, तो अफ़कार ताज़ा जो होंगे वो ज़ाहिर है जदीदियत की बुनियाद पे ही आप
اس کو لے کے آئیں گے. اور جو زرعی معاشرے ہیں یا جو پسماندہ معاشرے ہیں وہاں پہ جدیدیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ معاشرے اسی بریکٹ میں رہ جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جدیدیت ہوگی اخلاقی سطح پہ، سائنس کی سطح پہ، قوانین کی سطح پہ، تو وہاں پہ یہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جو زرعی معاشرے ہیں وہاں پر جو بندہ رہ رہا ہے اس کو عالم روا کے لیے کوئی روحانیت ٹائپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس قسم کی کوئی چیز کی، کیا یہ جو بندہ یا کچھ جو فرد ہیں جو صنعتی معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کو روحانیت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں پہ ان کا یہ انفرادی فعل ہے، ضرورت ان کو بھی ہے، لیکن وہاں پہ یہ جو روحانی واردات ہے وہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے. اس ایکٹ کا سوسائٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ سوسائٹی اس کے ایکٹ کی مرہون منت ہے، نہ وہ اپنے اس کردار، اپنی اس سوچ کے لیے سوسائٹی کا مرہون منت ہے. وہاں پہ وہ جو بھی دین، ایمان، مذہب، فرقہ، عقیدہ رکھنا چاہے وہ اپنی ذات کی حد تک اس کو رکھنے کے لیے آزاد ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی قدغن ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اس سوچ سے معاشرے کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. وہ اپنی ذات میں آزاد ہے، جو مرضی عقیدہ رکھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں اب ظفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں کہ جو دو انسان مختلف معاشروں میں رہ رہے ہیں ان کا کیا مذہبی رجحان کیا ہے دونوں کا بنیادی طور پر؟ جو زرعی معاشرے کا اور قبائلی معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ ورد کرتے ہیں خدا کے نام کا، زیادہ ایکسپریس کرتے ہیں. ان کے ہر کام، ہر فعل میں جو ایک اس چیز کی جھلک نظر آتی ہے کہ خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، روز حشر حساب کتاب ہونا ہے. یہ ایک ذہنیت، ایک سوچ جو ہے وہ ایک زمیندارانہ قبائلی نظام میں بسنے والے انسان کا لازمی جزء ہے. یہ مطلب اس سے اس کو فرار حاصل نہیں ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ جو ایک اٹموسٹ ڈیزائر انسان کی کہ اس کو انصاف ملے، اس کو انصاف اس معاشرے میں نہیں ملتا تو وہ کہیں اپنی امید لگاتا ہے کہ آخر ایک دن آئے گا کہ اس کے سارے محرومیوں اور ذلتوں کا مداوع ہوگا، اس کو انصاف ملے گا. اور مطلب اور ایک خواہش کہہ لیں کہ ابدی زندگی کی ایک خواہش کہ زندگی کی جو حسرتیں رہ گئی ہیں وہ شاید ابدی زندگی میں پوری ہو جائیں. لیکن جو کچھ بھی وجہ ہے، بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک زرعی نظام میں بسنے والا انسان کی جو فکر کے اوپر تصور خدا بڑی حد تک اس کا غالب رہتا ہے. ایک صنعتی معاشرے میں بسنے والے انسان کے ذہن کے اوپر یہ اتنا غالب نہیں ہوتا. وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے اپنے روزمرہ کی زندگی میں. اس کی زندگی میں ایز سچ محرومیاں اس حد تک نہیں ہوتی کہ ان کے ازالے کے لیے وہ بالکل نا امید ہو جائے اپنے ارد گرد کے سماج سے اور آس لگا لے کسی ابدی زندگی سے. اکا دکا مثالیں ہیں. میرا کلاس والا تھا ایرک، تو وہ مطلب میں نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ کہتا پی ایچ ڈی کروں گا، نوکری جاب کروں گا، بس مطلب دیٹس اٹ. تو یعنی بہت سے لوگ ایسے مطلب نظر آتے، بلکہ جو مجموعی رجحان انفرادی سطح پہ ایک جدید صنعتی معاشرے میں وہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ محنت کریں گے، وہ منیمم ویج پہ کام کریں، دو میاں بیوی مل کے کام کریں، مل کے گھر خریدیں، ایک بچہ پیدا کریں، اس کو اسکول تو ایک مطلب ایک زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کرے گی. تو اس کے نتیجے میں ان کی سوچ کے اوپر بار بار تصور خدا حاوی نہیں آتا، بار بار ان کی زبان پہ خدا کا ذکر نہیں آتا، بار بار وہ اس چیز کو. اچھا، یہاں پہ ایک بڑے مزے کا پوائنٹ اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ خدا سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ انکار کر دیا ہے انہوں نے کہ مطلب کوئی خدا نہیں اور بس یہی زندگی ہے؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. ان کی حالت ایسے بچے کی ہے کہ جو کہے گا کہ میں نے امتحان کی پوری تیاری کرنی ہے، جب امتحان آئے گا
تو میں بیٹھوں گا اور سوالوں کا جواب دوں گا. یعنی آپ جو مطلب بالکل ایک خدا کی تلاش اس معاشرے میں بھی ہے. اور جو انفرادی جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس معاشرے کے جو انفرادی سوچ ہے وہ ایسی ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا, میں کوئی مطلب نہ کوئی انیتھیکل کام کر رہا ہوں, نہ لا کو توڑ رہا ہوں, تو میرے دل میں کوئی گلٹ نہیں ہے. روز حشر اگر کوئی روز حشر سجتا ہے اور مطلب کوسچن آنسر ہوتا ہے, دین آئی ول آنسر ایوری کوسچن, میں ہر بات کا جواب دے دوں گا. مطلب یہ ایک یقین ہے اس معاشرے میں بسنے والے افراد کے اندر جو, اچھا کیا یہ یقین متصادم ہے اس آرتھوڈاکس مذہبی کانسیپٹ سے جو زرعی معاشرے میں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ جتنے مذاہب کی پریچنگ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ عقل سے سوچیں, غور کریں, اور جب آپ کنونس ہو جائیں تو آپ ایمان لے آئیں. بین ہی یہ حالت اسی معاشرے میں ہے. ہاں مطلب ایمان لاتے لاتے 50-60 سال کا عرصہ لگ جائے اور ادھر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی دے دیا جاتا ہے, تو یہ ایک فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سجاد بھائی, ظفر صاحب نے بات کی ہے جی, ادھر کہتے ہیں کہ جی مجھے انصاف مطلب ملے گا, مجھے اس چیز کا یقین ہے, میں جب ایک پی ایچ ڈی کر لوں گا, ایک چیز مکمل کر لوں گا, اس کے بعد اس معاشرے میں میری حیثیت کے مطابق, انصاف کے مطابق مجھے ایک ڈیزگنیشن دی جائے گی, نوکری دی جائے گی جس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں گا. اس کو کوئی منتیں مانگنے کی, کسی پیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمپل سی وی لکھے گا اور جاب کے لیے اپلائی کرے گا, میاں بھی مل کے کام کریں گے. یہ ایک انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس سلسلے کا. تو یہ جو بات کی جاتی ہے زرعی معاشرے میں, وہاں پر مطلب واقعی کوئی انصاف کا اتنا فقدان ہے؟ کیونکہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ میں تینوں اگلے جہان جا کے پوچھوں گا. مطلب اس کو واقعی یہ چیز ہے کہ اس کو انصاف ملنے کی توقع بالکل نہیں دی جاتی زرعی معاشرے میں مذہبی لحاظ سے. نہیں, اصل میں دیکھیں یہ جب بات کرتے ہیں نا ہم کولیکٹیولی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں معاملات شخصیات کی دسترس میں ہوں یا لوگوں کے یا شخصی مرہون منت ہوں کسی وجود کے, تو وہاں پہ ہمیشہ تغیرات رہتے ہیں, وہاں پہ ہمیشہ ڈفرینسز رہتے ہیں. زرعی معاشرے میں عمومی رویہ یہ ہے کہ قبیلے کے سردار کا مزاج, جاگیردار کا مزاج, بڑے مولوی کا مزاج یا کسی سرپنچ کا مزاج کیا ہے, وہ آپ سے کس قسم کے مراسم رکھتا ہے یا اس کی تربیت کس قسم کی ہوئی ہے. کیونکہ فیصلے ہوتے ہیں رویوں, رواج, رسم اور تعلقات کی بنیاد پہ, قانون کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے. جہاں قاعدہ قانون نہیں ہوگا وہاں پہ ہمیشہ تحفظات ہوں گے, وہاں پہ ہمیشہ شکوک و شبہات ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یا جہاں بہت زیادہ اچھے قوانین ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ مکمل پرفیکٹ ہے, لیکن چانسز آف ایرر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور اگر کسی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوئی ہے تو بہت حد تک امکان ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ بے انصافی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوگی اور اس شخص کو انصاف ضرور مل جائے گا. جبکہ پسماندہ معاشروں میں یا دوسرے لفظوں میں زرعی یا قبائلی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگ بدبختی کو, اپنی مصیبتوں کو اپنی شامت اعمال سمجھ کے, تقدیر الہی سمجھ کے, الہی فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس صرف ایک ہی ایکسکیوز رہ جاتا ہے یا ایک ہی ان کے پاس اپنی اس عمل, اس تکلیف کا جو ادراک ہے وہ صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہمیں آخرت میں یا خدا کے ہاں اس کا اجر ضرور ملے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم اور جبر کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ پھر تھمتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے, تقریباً 5 منٹ ہیں پیچھے. ایک سوال میرا آپ دونوں سے اس سلسلے میں, آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے
کہ دو انسان جو زرعی معاشرے میں اور جہاں پر مذہب کی اجارہ داری ہے، اور صنعتی معاشرے میں جہاں پر ویلیوز، جہاں پر سائنس اور رولز کی جو ہے وہ حکومت ہے، اس میں اب ایک کامن کویسچن میرا ہے دونوں معاشروں کے حوالے سے. دیکھیں، ایک انسان ہے وہ برائی کرتا ہے، چوری کرے گا، اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. دونوں معاشروں میں کسی حد تک قانون ڈیفائنڈ ہوئے ہوں گے ہر چیز کے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر مثال کے طور پر صنعتی معاشرے میں جہاں پر لوگ زیادہ تر اسٹیٹ کے قانون سے ڈرتے ہوئے کچھ غلط کام نہیں کرتے، کیونکہ قانون کی بہت زبردست قسم کی اجارہ داری ہوتی اور مطلب لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہاں پر. اب ایک ایسا بندہ ہے جو ایک جنگل میں ہے، جنگل میں اس کے پاس دسترس ہے کہ وہ اسٹیٹ کے صنعتی قانون سے بھی باہر ہے اور زرعی معاشرے کے ایک جو جرگے کا قانون ہوتا ہے اس سے بھی باہر ہے. اب وہ مجھے بتائیں کہ اگر برائی کرنا چاہے اور اس کو وہاں پر کون سی چیز روکے گی؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے اسپائنوزا یاد آ گیا. اسپائنوزا ایک مشہور 17ویں صدی کے فلاسفر تھے تو وہ ان کا تعلق جس طبقے سے تھا وہ یہودی تھے، لیکن انہوں نے اس موضوع پہ بہت زبردست اور سیر حاصل گفتگو کی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جب معاشرت میں ایک اچھا رول ادا کرتا ہے تو اس کو نہ ہی آخرت کا خوف ہونا چاہیے، نہ ہی ریاست کے سخت قوانین کا خوف ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اچھے کام کرے. اس کی شخصیت اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا ذاتی اخلاق اس سطح پہ فائز ہونا چاہیے کہ وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اچھا کام جو ہے سر انجام دے. اور یہ اس کی ضمیر کی آواز ہونی چاہیے، یہ اس کے اخلاق کا تقاضا ہونا چاہیے، یہ اس کے انر بینگ کی آواز ہونی چاہیے. وداؤٹ اینی انٹرسٹ، وداؤٹ اینی ریوارڈ، وداؤٹ اینی فیئر اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے ایسی معاشرت قائم کر دی کہ جو بنی نوع انسان کے لیے ایک الٹیمیٹ فلاح و بہبود اور ایک بھلائی کے لیے کام کرنے والی ریاست اور سوسائٹی ہے. تو ایسا شخص چاہے وہ تنہا ہو تو وہ وہی کام کرے گا جو جاد بھائی، یہ آپ آئیڈیل ریاست کی بات کر رہے ہیں. ایک صنعتی معاشرے میں بھی بھانت کا بندہ ہے، اس کو بالکل ہے اگر سامنے کیمرہ نہ ہو تو 100 کی سپیڈ سے لوگ کبھی نہیں گزریں گے، ضرور 120 پہ جائیں گے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر اس معاشرے میں بھی انسان کو جب موقع ملتا ہے تو اپنی علت سے باز نہیں آ رہا. اور اس معاشرے میں بھی جب انسان کو موقع ملتا ہے، دیکھیں زرعی معاشرہ اس معاملے میں زیادہ بھیانک ہے. وہاں پہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، وہاں پہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود کرائم ریٹ، غیر اخلاقی حرکتیں، کم ناپ تول، جنسی بے-راروی، بددیانتی، رشوت، دوسروں کے حقوق کی بالکل پرواہ نہ کرنا، اس قسم کے بے شمار جرائم کا گراف ایسے معاشروں میں زیادہ ہے جہاں یہ بلیف پایا جاتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دیکھیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ہر دو معاشرے جو ہیں وہ انسان کے بنیادی مسائل اور اس کی بنیادی شخصیت کو ایڈریس نہیں کر رہے، چیزوں کو مصنوعی طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اب معاشرت جو ہے آئیڈیل وہ کیسے تشکیل پاتی ہے اور انسان کا جو وجود ہے، جو اس کی شخصیت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بالکل صحیح. اور جو معاشرے، جو سوسائٹیز انسان کو بحیثیت انسان اس کی تکمیل نہیں کرتے، تو چاہے آپ کنکریٹ کی جتنی مرضی بلڈنگز بنا لیں، دوسری طرف آپ کے کھیت جتنے مرضی لہلہا رہے ہوں، انسانیت کی فلاح بہبود کو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. ظفر صاحب، آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ جنگل میں ایک بندے کو کون روکے گا، چاہے وہ صنعتی ہو، زرعی ہو؟ جو سارا ایسنس ہے اس صنعتی معاشرے کا وہ ہے دو افراد کے مابین قوانین کا اطلاق. اگر ایک فرد اپنے ساتھ جنگل میں جو کرتا ہے اس کو مکمل آزادی ہے. یہ بھی بنیادی پرنسپل ہے شخصی آزادی کا. ایک
اسی لیے آج کل یہ جو اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا یہ سرویلنس کے اپنے خلاف. ساتھ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر شاید کسی کا قتل کر دے, اس کو ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اسٹیٹ میرے پاس نہیں ہے, اگر اس کو کوئی. ہاں جی جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں اس کی کنوکشن اس حد تک نہیں پہنچی لاز کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہے ایک پرامن معاشرے کے لیے. اٹ کین ہیپن. ایک بندہ ہے. اچھا میں نا یہاں پہ ایک بالکل ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم یہ جو ایک ہمارے اندر ہم سب پاکستان سے آئے ہیں, پنجاب کے معاشرے سے آئے ہیں, ہمارا نا ایک آرگیو کرنے کا نا ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے کہ ایک بندہ, فرض کرو ایک بندہ وہ انج کرتے ہوئے تو پھر سر ہر چیز فرض پہ چلتی ہے, آپ کا بات کیا ٹائم ختم ہونے والا, میں تھوڑی سی اپنی بات ضرور کروں. یہ کبھی آپ نے امریکن کانگریس میں, برٹش کانگریس میں جو لاز بن رہے ہوتے ہیں ان کی پروسیڈنگز دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ پورا جو اسمبلی ممبر ہے نا وہ سٹڈیز نکال کے لاتے ہیں کہ جو فلانے انسٹیٹیوٹ کے فلانے گروپ کی یہ سٹڈی ہے, انہوں نے 10,000 لوگوں کے اوپر یہ کیا اور 5,000 کا یہ نتیجہ ہے. تو بات آرگومنٹ یوں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ صنعتی معاشرے میں سے 100 لوگ لیں, ان کو اکیلا اکیلا جنگل میں بھیجیں تو کتنے ان میں سے قتل کریں گے, اور ایک زرعی معاشرے میں سے 100 لوگ لیں اور ان کو اکیلا اکیلا جنگل میں بھیجیں تو ان میں سے کتنے قتل کریں گے یا کتنے برائی کریں گے. تو پھر واضح طور پہ ایک نتیجہ ہمیں نکلے گا. یہ جو ایک بندے والا ہے نا, ایک بندہ, اسے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بندے نے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے. دوستوں بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہمارا ٹائم بھی ختم ہو چکا, اور میرے خیال ٹاپک بھی اپنے لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے. ہمارا جو سوال تھا مذہبی رجحان دونوں معاشروں میں, بڑی سیر حاصل. پر ابھی بات کرتے ہیں اگلے سیشن میں بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرا سوال آئے گا. تو ناظرین یہاں پر آپ نے سن لیا ہے ہمارے دونوں دوستوں کی گفتگو. اس میں کیسے کس کو تولنا ہے یہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ظاہر ویورز کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے جس کا کہ ہمیں بہت لحاظ ہے. آپ سنیں, اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.